देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कोई है जो रातों की नींदें तर्क करता है तो आप गहरी नींद के आगोश में जाते हैं। कोई है जो सड़क पर पहरा देता है तो आप बेखौफ घरों से निकलते हैं। कोई है जो हथियार लिए आपका मुहाफिज बना हुआ है, जिसके लिए ईद के त्यौहार हो या फिर कोई भी जिंदगी के लम्हात हो, उन पर अपनों से ज्यादा आप और हमें अजीज रखता है, जो ना देखता है सर्दी की शिद्दत और ना महसूस करता है गर्मी की सख्ती। और ऐसा कौन है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम और जरूरी है और आपने जरूर देखना है आखिर तक, क्योंकि आज वो बातें होंगी यहाँ पे जो कि आपकी बातें हैं, जो आवाम की बातें हैं और जो आवाम चाहते हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो। सियासी प्रोग्राम तो हम रोजाना करते हैं, लेकिन आज सियासत से हट के आवाम के लिए, आवाम की भलाई के लिए आज एक प्रोग्राम करेंगे। और जहां मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी कि कोई है जो ये सारे काम करता है, तो वो कौन है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। यकीनी तौर पे वो है एक पुलिस का वो जवान मुहाफिज जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए, हमारे लिए खड़ा होता है और हमारी हिफाजत करता है एज अ मुहाफिज। मगर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि शहर के हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि शहरियों को एक डर भी लगा रहता है, और ख़ास तौर पे ऐसा डर जो कि हर शहरी के जहन में भी हर वक्त रहता है कि आखिर जो कराची शहर है उसमें जो स्ट्रीट क्राइम्स है उसका मसला और दीगर जराइम वगैरह जो भी हैं उस हवाले से कि ये मसाइल का देरीना और देर पा हल क्या है, और ऐसा हल जो कि एक मजबूत हल हो, एक मजबूत हल हो, जिसकी वजह से हम और आप, हम सब लोग इस सुकून को मजीद फील कर सकें कि यस ये सुकून है और हम इसकी वजह से सेफ हैं। वैसे तो सेफ हम हैं ही, ये बात आप हमेशा याद रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारे सिक्योरिटी एहलकार ना हो, मैं बार बार हमेशा कहती आती हूँ, तो हम उस तरह से ना अपने रोजमर्रा के काम कर सकें जिस तरह के काम हम करते हैं इतनी ईज के साथ, फिर तो एक जंगल का सा कानून जो है वो यहाँ पर नजर आए। तो उस सब से निमटने के लिए हमारे मुहाफिज ही होते हैं जो ड्यूटी पे मामूल होते हैं, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो। तो आज हम बात करेंगे कराची वालों के हवाले से ही ना सिर्फ, बल्कि सिंध के हवाले से पूरा बात करेंगे और सूबे की अमन-ओ-अमान के हवाले से, सूबे में क्या हो रहा है इस हवाले से हमने बात करनी है। आज हमारे बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद आलम ओढ़ो साहब हैं, एडिशनल IG सिंध हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद, कैसे हैं आप? अच्छा सर, सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेटली एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आगाज में भी बताया कि आप लोग हम हमेशा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द फ्यू इंसिडेंट्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने जो है वो सुनी क्रिटिसिज्म वगैरह, और हमने तनकीद आपने बर्दाश्त की, हम मीडिया की तरफ से भी, और बहुत ज़्यादा हुई कि जी स्ट्रीट क्राइम्स और इस तरह से और पुलिस और ये वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन एक ड्यूटी देना अपने घर बार को छोड़ के अवाम की खातिर, ये जज्बा हर एक में नहीं हो सकता, और ये जज्बा होता है तो कोई इस तरफ आता है इस तरह के डिपार्टमेंट्स में, अदरवाइज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। कोई एक आम आदमी जो कि बहुत आराम तलब हो, या जिसकी नौकरी ऐसी है कि जी बस ठंडे कमरों में बैठ के उसने पूरे सुबह से रात तक गुजार देनी है, दैट इज टोटली डिफरेंट जेस्चर, और ये एक बिल्कुल ही अलग चीज है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कितना ये पता चलना चाहिए आवाम को भी कि कितना मुश्किल या कितना आसान काम है एक पुलिस का मुहाफिज होना, और नीचे सिपाही से लेके ऊपर आपकी पोस्ट तक माशाल्लाह पहुंचने तक कितना ये सफर लंबा होता है और कितना कठिन होता है। शुक्रिया, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और थैंक्स जिस तरह आपने कहा कि पुलिस का काम गो के बहुत ही अहम है, लेकिन आमतौर पे अंडर क्रिटिसिज्म आता है बदकिस्मती से। शायद उसकी बड़ी वजह यह है कि तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई भी डिपार्टमेंट जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि कैसे भी हालात हों, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बल्कि ऐसे मसाइल जब हों तो उनका काम और रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनमें से एक डिपार्टमेंट ये पुलिस का डिपार्टमेंट है।
اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس منصب وردی پولیس کی وردی میں ایسی چیز رکھی ہے کہ پولیس والے یہ سب چیزیں بعد میں برداشت کر لیتے ہیں، جبکہ پولیس کا کام بالکل آپ نے صحیح کہا بڑا مشکل ہے. جتنے لانگ آورس آپ کو اس میں رکھنے پڑتے ہیں، ڈیوٹی میں دینے پڑتے ہیں، شاید کسی ڈپارٹمنٹ نہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر تھوڑے بہت قریب آئیں اس کے، لیکن 16 گھنٹے 14 آورس اور ایون آفیسر لیول پہ بھی تو 24 آورس یو آر آن ڈیوٹی. اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو یہ آپ کسی بھی وقت بلائے جا سکتے ہیں، آپ کو جانا پڑے گا. یہ تو مشکل ہے ڈیفینیٹلی ٹائم کے حوالے سے اور جو ایک طرح سے آپ پہ ذمہ داری ہے اس کے بوجھ کے حوالے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس وردی میں وہ چیز رکھ لی ہے کہ جب یہ بندہ پہن لیتا ہے، کوئی آفیسر ہمارا جوان پہن لیتا ہے تو پھر اس میں وہ انرجی وہ کمٹمنٹ آ ہی جاتی ہے. اور میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ وہ اپنی جان کے نقصان سے لے کے ہر چیز کو اگنور کر لیتے ہیں اور یہ کام بڑی تندہی کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اور پلس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں. زبردست. اچھا سر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں کتنے پولیس اہلکار ہیں جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور کیا چونکہ 2 کروڑ سے ابو ہو گئی ہے آبادی، ابھی نئے سینسز میں ہم نے دیکھا کہ آبادی کا تناسب بھی بڑھا ہے بہت تیزی سے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ان فیکٹ جتنی آبادی کراچی کی ہے اتنی تو کسی دوسرے ہم دیکھتے ہیں ملک میں کسی صوبے کی آبادی ہوتی ہے، جو یہاں ایک شہر کی آبادی ہے آلموسٹ اٹس لائک مور دین 2 کروڑ. تو اور آپ کو بھی اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہوگا، اتنے بڑے شہر میں جہاں پہ آبادی ایک شہر کی ایک کسی صوبے کے برابر ہو کہیں دنیا میں، تو وہاں کے لیے فورس بھی زیادہ چاہیے، وہاں کے لیے مشینری بھی زیادہ چاہیے، وہاں کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اوور آل اگر دیکھا جائے نمبر تو وہ کتنے پولیس اہلکار ہیں، اور کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ سفیشینٹ انف ہیں؟ کراچی کی اگر مجموعی طور پہ پولیس کی اسٹرینتھ کی بات ہو تو ہماری سینکشن اسٹرینتھ 60,000 پلس ہے، 60,000 سے زیادہ ہم پولیس آفیسرز ہیں کراچی میں. گو کہ اس سے زیادہ بھی ہیں کراچی میں جو مختلف اور ڈپارٹمنٹس ہیں، سی ٹی ڈی ہے، کرائم برانچ ہے، اسپیشل برانچ ہے، وہ بھی جو کراچی میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہیں. لیکن پولیس جو آپ کو کراچی پولیس میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ 60,000 ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل آپ نے کہا کہ یہ نمبر بھی کم ہے. اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ویکنسیز کی گنجائش وہ ہر وقت رہی ہے کراچی میں. اس وقت بھی 60,000 ہمارے پاس پوری نفری نہیں ہے، 10-12 ہزار کی شارٹیج ہے. لیکن ابھی ایک بہت ہی سکسیسفل ریکروٹمنٹ ڈرائیو سے ہم گزرے ہیں، اس کے بعد 5,500 نئی پولیس فورس جو کراچی سے بھرتی ہوئی ہے وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے مختلف ہمارے جو اسکولز ہیں اس میں. لیکن یہ جو بحث ہے کہ جی نفری کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دیں اور پولیسنگ اس طرح بہتر ہو سکتی ہے، میرے خیال میں ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. ابھی ہمیں زیادہ جو ضرورت ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے ٹیکنالوجی سیوی جو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکے اور بہتر ٹرینڈ پولیس افسران کی ہے کہ اور جو کہ ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ تقریباً جو ایک اچھا جس کو انٹیلیجنٹ کیمرہ کہتے ہیں ہم، سی سی ٹی وی جس کے ذریعے ہم آج کل پولیس میں بہت زیادہ مدد لیتے ہیں. رول آف تھمب ہے پوری دنیا کا کہ تقریباً 25 کے قریب کانسٹیبلز کا وہ کام کرتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے. اگر مینٹیننس ڈیفینیٹلی مانگتا ہے لیکن اس کو اگر آپ برقرار رکھیں اور دس از دا وے فارورڈ. پوری دنیا میں فیوچر ہے، بجائے اس کے کہ نفری کو بڑھا دیں آپ یہ ٹیکنالوجی لے آئیں جس کا سیف سٹی پروجیکٹ جس کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں یہ سب چیز آ جائے گی. تو میرے خیال میں ہمیں فیوچر میں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو انڈکٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور جو فورس اویلیبل ہے یا
جو بھی بڑھے گی وہ ہائر لیول پہ جس کو ہم این جی اوز کہتے ہیں جو کہ گریجویٹ پاس ہوتے ہیں، وہ لڑکے ہمیں زیادہ چاہیے، لڑکے لڑکیاں جو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں اور پولیس کی یعنی کہ لمیٹڈ ریسورسز میں بہتر کام کر سکیں. رائٹ. اچھا، ہمیں یعنی کہ اکوپڈ بھی ہونا ہے اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ بھی چاہیے ایٹ اے سیم ٹائم. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ایونچولی دنیا بھر میں ہو ہی یہی رہا ہے کہ لوگ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جو جا رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہیومن لیبر ہے وہ کم کی جائے، کہ اس پہ کاسٹنگ زیادہ بھی آتی ہے ایٹ ٹائمز، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، ہم صرف چونکہ کراچی کے اوپر ہی نہیں بات کریں گے، سندھ کی بھی بات کرتے ہیں پورے اوور آل، کیونکہ آپ پورے سندھ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ہم نے سو فار کراچی کے حوالے سے بات کی، تھوڑی سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اوور آل اگر سندھ میں ہم نمبر دیکھیں، ریشو دیکھیں، تو وہ بھی کیا سفیشینٹ انف ہے؟ اور پھر سندھ میں بھی ہمارے پاس اوور آل دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہ بھی میں کہتی ہوں کہ زیادتی ہے، بلکہ کہ یہ پورے صوبے کے ساتھ کہ صرف کراچی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے زیادہ تر ایٹ ٹائمز، لیکن جو پورے صوبے میں مسائل ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، وہاں کے بھی لوگ سارے اپنے. تو وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اغوا برائے تاوان کے کیسز ہیں، پھر وہ ادھر جو کچے کے علاقے میں جو اس وقت آپ لوگوں کے بہت آپ نے مل کر جو ہے دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ پولیس نے بڑا وہاں کام کیا بھی، اور ریسنٹ چل بھی رہا ہے وہ آپریشن، اس کی کیا اب تک سو فار ڈیولپمنٹ ہے؟ اور لوگ وہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہیں، جو ہمارے سندھی بھائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈپرائیو بھی وہ کچھ ایریاز ہیں ایسے جہاں سے خاص طور پہ جو ایشوز رپورٹ ہوئے ہیں، تو ان کو کیسے ہم حل کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں؟ کرائم جو ہم نے ہمارا ایکسپیرئنس ہے اور ہمیں جو پڑھایا گیا ہے، تو کرائم کبھی بھی اسٹیٹک نہیں رہتا ہے، وہ ریلوکیٹ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری، اور اس کے کرائم کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ ابھی ریسنٹ پاس تک جو انٹیریئر سندھ کی آپ نے بات کی، پورا انٹیریئر سندھ میں کرائم ویری مچ انڈر کنٹرول تھا. دیکھیں جس طرح کراچی میں ایکسٹارشن، کڈنیپنگ فار رینسم، ٹارگٹ کلنگ ختم ہوئی، تو انٹیریئر میں پولیس جو تقریباً 70,000 قریب ہے، یعنی کہ 60,000 کی اگر نفری کراچی کے لیے ہے سینکشن، تو تقریباً 70,000 پلس پوری باقی سب ڈسٹرکٹس پہ وہ ہے. لیکن انہوں نے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے اسی طرح کراچی کو اپروو کیا، جس طرح کراچی میں کرائم ختم ہوا انہوں نے ختم کیا. آپ کے پاس ہائی وے رابری ختم ہو گئی تھی، آپ کے پاس کڈنیپنگ اور رینسم ختم ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ریسنٹ ایئرز میں کچھ چیزوں کی وجہ سے پھر کچھ ری انٹروڈکشن ہوئی کرائم کی، ایک اپسرج آئی، خاص طور پہ اپر سندھ میں، پورے سندھ میں نہیں، مخصوص ڈسٹرکٹس ہیں، بارڈر کے ہیں وہاں پہ، لیکن ابھی وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ آپریشن چل رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں وہ جو سندھ پولیس ہے اس کرائم کو بھی، جو کڈنیپنگ ہے اور جو ہائی وے رابری ہے یا اس طرح کے اور واقعات ہیں، اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ ریلوکیٹ ہوتا ہے کرائم، اور یہ ہوتا ہے اس میں سب سے اہم جو رول ہے پولیس کے ساتھ انفراسٹرکچر کا بھی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کسی زمانے میں دادو مورو سب سے زیادہ کرائم ریڈن تھے، پھر وہاں پہ ایک برج صرف آپ نے ریور کے اوپر بنا دی دریائے سندھ پہ، اور کرائم تقریباً آپ کا، تو وہاں پہ بھی کندکوٹ دھوڑکی برج بن رہا ہے، اور شاید اسی لیے ان کو تکلیف ہے کرمنلز کو بہت زیادہ کہ وہ برج بنے گی تو ان کی آماجگاہوں تک پولیس کا پہنچنا آسان ہو جائے گا، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ بھی یہ چیزیں بہت ہی جلدی انڈر کنٹرول آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی آپ نے خود بھی جیسے کہ بات کی اور ہم ڈسکس کر رہے تھے سیف سٹی کے حوالے سے بھی، سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے، اگر سیف سٹی کے پروجیکٹ پہ بات کریں خاص طور پہ، تو اس میں تقریباً ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لاگت اس منصوبے پر آئی، اور اس حوالے سے یہ تھا کہ بہت جلدی یہ پروجیکٹ ہو جائے گا، اور بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے تھے سارے انسٹیٹیوشن بھی، حکومت بھی اس پہ، اور یہ ایونچولی کامیاب بھی ہوا، جیسے کہ ہم نے پہلے تو اس سے پہلے دیگر شہروں میں پاکستان کے. تو کراچی میں اس کی التوا کی کیا ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ وجہ بن رہی ہے؟ بیسک اس کے پیچھے بنیادی فیکٹرز کیا ہیں، اور جو اس میں تجاویز جیسے منصوبے میں شامل کی گئی تھی پہلے،
کہ 2000 CCTV کیمروں کی اپگریڈیشن تھی, اس میں ایمرجنسی رسپانس سسٹم تھا گاڑیوں کے لیے, ہیومن ریسورس اور ٹریننگ کی سہولت تھی, اور بھی بے تحاشا اس میں پڑھ رہی تھی جب رپورٹ کے, اس میں کافی ساری چیزیں اس میں تھیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں اسٹل آر دیئر, اور اگر ہیں بھی تو یہ کتنا جو وقت لیا جا رہا ہے اس میں مزید کب تک یہ خوشخبری کراچی والوں کو مل سکتی ہے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اتنا اہم امپورٹنٹ پروجیکٹ ڈیلے ہوا, لیکن جہاں تک ابھی کی بات ہے تو ہم بہت ہوپ فل ہیں کراچی پولیس اینڈ پولیس پوری کہ جس تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ اسپیشلی CM سندھ جس طرح اس میں پرسنلی اپنا ٹائم اور ایفرٹ انویسٹ کر رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ یہ جلدی سے انوگریشن اس کی ہو جائے گی. اس کے لیے اسپیڈ ورک تو ہم نے شروع سے کر لیا ہے. میرے آفس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا ایک بڑا جو سلسلہ ہے, اس کے لیے ہم نے اسپیس الوکیٹ بھی کر دیا, وہاں پہ جو پرانے کوارٹرز بنے ہوئے تھے اس کو ختم بھی کر دیا ہے. تو انشاءاللہ وی آر ریڈی, اور NRTC کو ایز اے فوکل ایجنسی وہ نامینیٹ بھی کر لیا گیا ہے منسٹری آف ڈیفینس کے اندر. ایک بہت بڑا پاکستان کی مایہ ناز کمپنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی وہ جو ڈیلے ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا, کیونکہ پوری دنیا میں آج کل کے دور میں سیف سٹی جیسے پروجیکٹ یا اس کے ڈفرنٹ نام آتے ہیں, تو اس سے بھی ایک لیول اوپر جو سمارٹ سٹیز کی کانسیپٹ ہے, اس کے بغیر پولیسنگ یا وہاں پہ سیکیورٹی مینجمنٹ آپ نہیں کر سکتے. کراچی بینگ ٹاپ 10 سٹیز ان دا ورلڈ, اس کو بڑی شدید ضرورت ہے. لیکن ان دا اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہر چیز انٹیلیجنٹ کمانڈ کنٹرول آپ کے پاس سینٹرز ہوتے ہیں, پلس آپ کے پاس انٹیلیجنٹ کیمراز کا نیٹ ورک ہوتا ہے, بہت ہی اچھا فاسٹ نیٹ ورک ہوتا ہے, جس میں کسی بھی چیز کو اگر کوئی آدمی شہر میں داخل ہوتا ہے یا شہر سے کہیں ایک پوائنٹ سے دوسری طرف جاتا ہے تو انڈر قانون کی واچ میں ہوتا ہے, اور وہ ڈیجیٹل واچ میں ہوتا ہے, تو وہ اپنا فٹ پرنٹ چھوڑ جاتا ہے ہر جگہ پہ. اگر کوئی کرائم کرتا ہے یا کوئی اور چیز تو ہم بالکل اس کو ٹریس کر دیتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اب پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو شہر ہیں آپ کو پولیس ہر جگہ پہ پیٹرولنگ کرتی ہوئی یا پیکٹنگ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. بدقسمتی سے ہم ابھی تک وہ پرانا جو اسکول آف پولیسنگ ہے اور تھاٹ ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. یہ سیف سٹی پروجیکٹ یا اس سے ملتے جو اسمارٹ سٹی کانسیپٹس یہی کر سکتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, ایک تو آپ اس طرح کی پیٹرولنگ, ان نیسیسری پیٹرول کا زیاں, اور آپ کو جو خواہ کی پکٹنگ ہے جس میں کبھی کبھار انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے, عوام کی طرف سے بھی پولیس کی طرف سے بھی ہراسمنٹ کے آتے ہیں, یا خدا نخواستہ کرپشن کی کبھی ایک یعنی کمپلینٹ آ جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں. تو یہ اس سسٹم کے ذریعے وہ ان کا ازالہ ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہیں تقریباً, کیونکہ آپ واچ کر رہے ہیں, آپ کو ٹریگر ملتا ہے, اور اس کے بعد آپ ایکشن بالکل اسپیسیفک ایکشن کرتے ہیں, سرجیکل اسٹرائک کے ساتھ اس گاڑی کو روکتے ہیں یا اس بندے کو چیک کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں. تو اس میں بڑی آسانی ہوگی. اور لیکن یہ جب تک سسٹم, کیونکہ سسٹم بہت بڑا سسٹم ہے, پوری کراچی میں نیٹ ورکنگ کرنا, یہ کیمراز کا نیٹ ورک لگانا, کمانڈ کنٹرول سینٹرز بنانا, اور پھر اس کی وہ فورس ریز کرنا جو کہ رسپانس فورس ہوگی, یعنی ٹائم کنزیومنگ تو ڈیفینیٹلی ہے. ابھی بھی جو رکھا ہے تو 2 سال میں انشاءاللہ اس کا پہلا فیز مکمل ہو جائے گا. لیکن ان دا مین ٹائم ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے. ہم نے کیا ہے کہ کراچی کے شہریوں اور کراچی کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, NGOs کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک سسٹم وضع کرنا شروع کر دیا ہے جس میں ہم اپنے ہی ریسورسز کلٹیویٹ کرتے ہیں عوام کے تعاون سے. اور یہ انٹیلیجنٹ کیمراز, اس طرح کی انٹیلیجنٹ تو نہیں, لیکن کافی حد تک جو ان کا سبسٹیٹیوٹ ہو اس کو ہم انسٹال کر رہے ہیں پورے شہر میں. اور اللہ کے فضل سے ہم تقریباً 4-5 ہزار کیمراز انسٹال کر چکے ہیں, اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا, جس سے کرائم میں بہت سے علاقے آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے بہت زیادہ کرائم ریڈن تھے, ابھی وہ نہیں رہے. تو جس طرح
CPK है, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची है, वॉइस ऑफ कराची है, ये सब NGOs हमारे साथ बहुत सी जगहों पे, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, अजीज़ाबाद, जो सोल्जर बाजार है, मलीर सिटी है, डिफेंस है, प्रीडी है, इन सब में ये हमारा सिस्टम या तो कंप्लीट हो चुका है या उस पे काम हो रहा है. Right. तो मैं समझता हूँ इससे नियर फ्यूचर में हमें बहुत बड़ी रिस्पाइट मिलेगी, पुलिसिंग में भी आसानी होगी, अवाम की परेशानियों में भी कमी आएगी, क्योंकि वो ट्रैफिक में भी यूज हो सकते हैं. Right. और हमें जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं उनका इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ मिलनी शुरू हो जाएगी, तो और लोग पकड़े जाएंगे इसी तरह. एंड आई गेस अभी भी जो सीसीटीवी का जो फुटेज का जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत आसानी हो गई है. अब ये कि निशानदेही हो जाती है, सोशल मीडिया पे फौरन आ जाता है और सबको पता चल जाता है कौन शख्स है. जो फ्यूचर पुलिसिंग का है वो टेक्नोलॉजी है, इसीलिए मैंने कहा कि हमें पुलिस में से जो आम कांस्टेबल का कॉन्सेप्ट है इसको मिनिमाइज करना है. और क्योंकि बदकिस्मती से जो उनकी क्वालिफिकेशन लेवल्स होती हैं, ग्रेजुएशन नहीं होती, तो हमें NGOs को ज्यादा फोकस करना है, जो पुलिस का असल में बुनियाद है, जो पुलिस की रूह है, उनको ट्रेन करना है ज्यादा, उनकी पे, सैलरी, स्ट्रक्चर बढ़ाना है. इन्हीं में से हमारे SHOs लगते हैं, इन्हीं में हमारे IOs लगते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्हीं में फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगते हैं, क्राइम सीन एक्सपर्ट लगते हैं. तो इसको बढ़ावा देने से और फिर टेक्नोलॉजी उनको सिखानी है. अब हमारे पास टेक्नोलॉजी, पुराने जमाने में जो पुलिस के पास रिकॉर्ड्स थे वो बड़े महदूद और इतने नहीं थे. अब हमारे पास हर तरह नादरा का रिकॉर्ड हम एक्सेस कर रहे हैं, एक्साइज का रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं, और इस तरह के लातादाद किस्म के पोटेंशियल है रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस करें, उनसे मदद लें किसी सस्पेक्ट को पकड़ने. और हम यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे पास सॉफ्टवेयर कुछ अभी ऐसे आ गए हैं, जिस तरह तलाश आपने देखा ऐप है, बिल्कुल तलाश में एक साथ ही तकरीबन 26 लाख से ज्यादा पूरे पाकिस्तान के जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनका डेटा आ जाता है फिंगरप्रिंट्स पे. तो एक छोटे से लैपटॉप या एक छोटे से आईपैड के जरिए से बैठ के आप किसी के बारे में पता लगा सकते हैं, उसको गिरफ्तार. इसी तरह होटल आई है, ऐप है, दूसरे इस तरह के, जिसमें हमें रोजाना काफी लोग हम पकड़ते हैं. और फेशियल रिकॉग्निशन के बहुत से आ गए हैं. तो बिल्कुल जो बंदा क्राइम करता है, बाहर से आता है, पाकिस्तान का शहरी है, उन तक हमारी रसाई हो गई है. तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा. जबरदस्त हो गया. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाजरीन, और हम बात करें जी, हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल IG सिंध साहब, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी इससे लोगों तक पहुंच रही होगी आज तो, और मजीद भी उनसे बात करेंगे. लेकिन यहाँ मैंने एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है, बहुत देर से कहा जा रहा है, तो वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. विल बी राइट बैक आफ्टर इट. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक नाजरीन. और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी जबरदस्त बात हो रही थी, और कराची पुलिस चीफ हमारे साथ मौजूद हैं जी, जावेद ओडो साहब, उनसे गुफ्तगू कर रही थी मैं, और बड़ी जबरदस्त जी बात उन्होंने की, खास तौर पे पुलिसिंग के हवाले से और बाकी सारी चीजों पे जो हम बात करें. अच्छा सर, एक चीज और हम देखते हैं, सोशल मीडिया की भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, और इन दिनों तो सोशल मीडिया का भी दौर बहुत ज्यादा है. अब तो प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक के बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से फ्लक्स है सारा, खासतौर पर यूथ का जो कि आ रहा है. और इस साल तो आपको भी मालूम है कि सेंसस के बाद जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो ओवरऑल बढ़ी है, और जहां बढ़ी है वहीं पे 68% चंक यूथ है उसमें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इस दफा जो है वो इस साल को ईयर ऑफ द यूथ करार दिया है. तो हमारी जो यूथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसका चंक सबसे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन में है, और उनको सही वक्त पे बर वक्त टाइमली सही चीज पहुंचना या पहुंचाना, ये भी हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझती हूँ हम सब पे. तो एक हम देखते हैं कि कभी कभार एट टाइम्स प्रोपेगेंडा भी होता है, और अब हम तो देख रहे हैं ट्विटर वगैरह पे बहुत ज्यादा कि उसके जो फेक प्रोपेगेंडा होता है उसको करेक्ट करके भी बताया जा रहा होता है कि जी ये फेक प्रोपेगेंडा है, असल खबर ये है. तो क्या आप का भी इदारा जो है, जो शोबा है, वो भी इससे मुतासिर हुआ इस फेक प्रोपेगेंडा से?
نہیں، بڑا اچھا سوال ہے. یہ آج کل ریلیونٹ ہے، سب ادارے اور سب انڈیویجولی بھی ہم یہ چیز فیس کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کے میڈیا جو ہے، جس طرح سوشل میڈیا ہے اور ایون اور کسی قسم کی چیز جب کسی غیر ذمہ دار ہاتھوں میں آ جائے تو کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے پولیس میں یہ ایشو رہا ہے جب سے سوشل میڈیا کی پرولیفریشن ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا، ہمیں تو کبھی کبھار آپ کی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے بھی شکایت رہتی ہے کہ کوئی ریپیٹ، خاص طور پہ کرائم کی ریپیٹ خبر نہ چلائیں یا فیک نیوز، نہ چلائیں، اس کو اگین اینڈ اگین چلانا صبح سے شام تک. تو میرے خیال میں یہ پولیس ہیز بین فیسنگ، جس سے پولیس کی ڈیفینیٹلی کارکردگی پہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں. پولیس کمز انڈر پریشر، لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں نقصان جو ہوتا ہے وہ شہر کا ہوتا ہے کہ آپ ایک تو کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو اس نیوز کو یوز کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے. مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ شہر امن امان میں لائن ہو، اس پہ کوسچن مارکس اٹھ جائیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے، آپ کے پاس لوگ ٹورسٹ آنا. آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں جب حالات خراب تھے تو بہت سے ہمارے پاس ایگزیکٹوز بھی نہیں آتے تھے اور وہ دبئی میں آ کے میٹنگز کرتے تھے. تو وہ کراچی کا نقصان تھا. خدا کا فضل ہے کہ اس طرح کی ہم اس چیز کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا ونگ جو ہمارے بڑے ینگ آفیسرز کی ہاتھوں میں ہے، وہ ان چیزوں کا سدباب کرتے ہیں اور اس نیوز کو ایک دم سے سوشل میڈیا پہ واپس ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ فیک نیوز ہے یا ریپیٹڈ کرائم ہے، یہ تو 3 سال پرانا کرائم ہے. لیکن یہ ایشو بہرکیف رہتا ہے اور اس میں جو ہماری ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے لے کے بہت سے فیکٹرز ہیں. کبھی کبھار غیر ذمہ داری کا اپنے ہی شہری بھی ثبوت دیتے ہیں، کسی چیز کو ویریفائی کیے بغیر آگے فارورڈ کر دیتے. یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے اب ہم نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے تقریباً سب فورم ہیں. اچھا، ٹویٹر سے لے کے فیس بک سے لے کے سندھ پولیس کا جس طرح اکاؤنٹس ہیں، ہمارے کراچی پولیس کے ہیں. اور اس طرح کی نیوز کو ہم کوشش کر کے کم سے کم وقت میں اس کو ویریفائی کر کے اس کی پھر صحیح طور پہ ہم میڈیا میں واپس لے آتے ہیں کہ جی اصل چیز یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایون لیٹن امریکہ کے کسی ملک کی جو ٹارگٹ کلنگ تھی وہ دکھائی گئی تھی کہ یہ کراچی میں، اور اس طرح کی بہت سے واقعات. تو یہ ایشو ہے، میرے خیال میں کافی عرصہ رہے گا. اس کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا جو اپنا ونگ ہے اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس کو کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ. رائٹ. اچھا، ایک سوال اور ہے، وہ یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب پروگرام کے ہم اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے اب کچھ ایریاز بہت بڑے ہو گئے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹس جو ہیں، لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہ ایک ہی ہے یا وہاں پہ تعداد کم ہے جو سپاہی ہیں یا جو آپ کے آفیسرز ہیں ان کی. تو اس کو پھر کس طرح سے کیا جائے گا، کیونکہ جو ریشو ہے اس کو ایک ایکولی رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ایریاز بڑے ہیں پھر وہاں پہ اگر نفری کم ہیں اور لوگ کم ہیں تو پھر ادھر کیسے ایڈریس کرتے ہیں ان مسائل کو؟ جی یہ بڑا ہی آپ نے جس طرح خود ہی کہا کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. پولیس بھی اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک تو یہ آبادی بڑھ رہی ہے، ریسورسز عام طور پہ اتنے ناپید ہوتے ہیں کیونکہ جتنی آبادی تیزی سے اور شہر بڑھ رہا ہے اس کے مطابق عام طور پہ ہمارے ہاں ریسورسز ڈپارٹمنٹ کو کم ہی ملتے ہیں. جبکہ گورنمنٹ آف سندھ خاص طور پہ جس طرح میں نے کہا سی ایم صاحب ابھی انہوں نے جس طریقے سے ہماری تنخواہیں، ہمارے جو لوور رینکس ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا یا اسپیشل الاؤنسز دیے، تو وہ ہی از ویری مچ فورتھ کمنگ اور بہت ہی زیادہ ہمیں سپورٹ دینے والی گورنمنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی پیس وہ سیم نہیں رہ سکتا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے یا تو آپ مختلف تھانوں کو مرج کر کے اپنے ریسورسز کو پول کر لیں اور بڑے بڑے تھانے بنائیں. وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا. خاص طور پہ آجی صاحب جو میرے پریڈیسیسر یہاں پہ ہی تھے انہوں نے اس چیز کو کیا، اس کے کافی فائدے بھی ہوئے. لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں اس سے کبھی کبھار ہمیں مشکلات بھی ہوتی ہیں کیونکہ
اس میں ریسورسز یکجات ہو جاتے ہیں، لیکن علاقے کی جو ایکسٹینٹ ہے اتنی بڑی ہوتی ہے تو ان ریسورسز کا اس تک پہنچنا اور ان کا ایکٹ کرنا اس میں ٹائم لگتا ہے۔ باقی دنیا کے ملکوں میں تھانے بڑے ہیں لیکن 6-6 8-8 منزلہ بلڈنگس ہیں جس میں آپ کی آپریشن، انویسٹیگیشن، فورینسکس، ٹریفک، سیکیورٹی، انٹیلیجنس سب اکٹھے یکجا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وہ سلسلہ نہیں ہے، تو ہمیں ان دونوں کا طریقے کا کہ تھانے کو بانٹ کے پھر جورسڈکشن کو چھوٹا کرنے والا رواج ہے، ہم یہی عام طور پہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں کا ہم بیلنس کر کے چلا رہے ہیں۔ جہاں پہ بہت زیادہ آبادی بڑی ہے، جس طرح بھی سائٹ سپر ہائی وے کا علاقہ ہے، ادھر بہت بڑا ایریا ہے، سبزی منڈی پوری کراچی کی ادھر آ گئی، ایک بہت بڑا انڈسٹریل زون آ گیا، آبادی بہت تیزی سے، تو شاید اس میں ہمیں یہ کام کرنا پڑے کہ اس تھانے کو کاٹ کے 2 تھانے بنا دیں۔ ابھی ہم نے درخشاں اور ساحل میں یہ کیا تھا، تو یہ چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایک نسخہ سب کا نہیں ہے سب کے لیے، ہمیں حالات اور واقعات ڈفرنٹ اسٹریٹجیز پلاننگز پڑیں گی اگین۔ اچھا کوئکلی پولیس ریفارمز کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنی ضروری ہے اور کیا ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میں سمجھتا ہوں جب تک کہ پولیس ریفارمز کی صرف میں بات نہیں کرتا، کرمنل جسٹس سسٹم مجموعی طور پہ، شاید یہ میری ثوابدید سے زیادہ ہے کی بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک کرمنل جو جسٹس سسٹم ہے اس کا اوورہال نہ ہو پاکستان اور لوگوں کو اس سسٹم سے اس کے فائدے اور ڈیویڈنڈز ملنے شروع نہیں ہوں گے، ایز اے سوسائٹی ہم اتنی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے ہر چیز جو ہے، اور اس میں ظاہر ہے ایک تو جوڈیشری آتا ہے ایٹ دا ٹاپ، وہ ہماری اوور سائٹ بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے لے کے ایون پولیس میں خاص طور پہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر جیل آتا ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹرز، ہمارے جیلز کی جو ایون کانسیپٹس ہیں پرانے چلے آ رہے ہیں کہ جی یہ صرف انکارسریشن کی جگہ ہے، اس کو ہمیں چینج کرنا ہے، ریہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہے۔ پولیسنگ کی میں پھر زیادہ بات کروں گا۔ جو ون امپورٹنٹ جو آرگنائزیشن ہے جس کا دائرہ آج کل آپ نے اتنا خود محیط کر دیا سوسائٹی نے کہ الیکشن بھی پولیس کے بغیر نہیں کروا رہے۔ آپ کے ہاں اگر کوئی ایگزیبیشن ہوتا ہے وہ بھی پولیس اس میں آپ کے ساتھ کام کرتی ہے، کوئی موومنٹ ہے تب بھی کوئی موومنٹ ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے، یا خدا نخواستہ کبھی کوئی ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں میراتھن تھا، وہ بھی اس میں، یعنی اس طرح کی چیزیں پولیس کو اگر لازم ملزوم ہر چیز میں ہم نے ڈال دیا ہے تو ہمیں بڑے احتیاط سے اس کی کرنے کی، ریفارم کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو فیوچر ہوگا پولیس کا وہ لین اینڈ مین ہوگا، صرف تعداد پہ ہم نہیں جائیں گے، ہم کوالٹی پہ جائیں گے، جانا چاہیے ہمیں۔ جو ہمارے آفیسر کیڈر ہیں خاص طور پہ ایس آئی، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر کیڈرز، ان کو ہمیں وسعت دینی پڑے گی، ان کو بہتر ٹرین کرنا پڑے گا، ان کی سیلری پیکیج کو بڑھانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں، میرا پرسنل ویو ہے، آئی کوڈ بی رانگ، کہ سیکیورٹی باقی جو زیادہ تر ہم یوز کچھ کرتے ہیں، کانسٹیبلری کا یوز ہے، اس کو ہم نے کرٹیل کرنا، منیمائز کرنا ہے۔ ہر ادارے کو اپنی سیکیورٹی فورس بنانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایون گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے بعد چھوٹا چھوٹا سیکیورٹی کا یونٹ ہونا چاہیے جس کو گو کہ پولیس اس میں مدد کر سکتی ہے سپرویژن، لیکن جوڈیشری کے پاس اپنا ادارہ ہونا چاہیے سیکیورٹی کا، پراپرلی ٹرینڈ، اور لیکن ان کو اگر یہ پولیس مدد کر سکتی ہے کہ اپنے افسر جو انسپیکٹر اینڈ ابو لیول کے آفیسرز وہ دے کے اس کی، تاکہ ایک پولیس کی سپورٹ اور کوآرڈینیشن بھی رہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ رہے۔ لیکن جو آفیسر کلاس ہے، ٹیکنیکل کلاس ہے، میں نے بتایا انویسٹیگیٹرز ہیں، یہ ہمیں بتایا، پھر اس میں ٹیکنالوجی آ جاتی، تبھی ہم جب یہ فورس کا ہم میک اپ کمپوزیشن اس طرح بنا سکیں گے کہ اس میں آفیسر کلاس، جو میں مڈل مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، مڈل لیول کے آفیسرز، اے ایس آئی، سب، جب ان کی تعداد 12% ہم بڑھا کے 30, 40, 50% تک کر لیں گے تو پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن بہتر ہوگی، ان کو ٹریننگ بھی بہتر دیں گے، ان کے الاؤنسز بھی بہتر ہوں گے، اور پلس
جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے, جس طرح میں نے CCTV اور یہ سیف سٹی تو ایک ہے, اس کے علاوہ 100 لاتعداد ٹیکنالوجی کے انٹروینشنز ہیں. اب ہمارا ڈیٹا بیس دیکھ لیں, ہمارے کرائم کا ڈیٹا بیس لاکھوں پہ ملینز پہ محیط ہے. اب اس کو پرانے طریقے سے آپ نہیں دے, اس کی لیے آپ کو ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم چاہیے ریٹریول کے لیے, اور کسی کی نشاندہی کرنے کے لیے, سسپیکٹ کو ان میں سے کنگھال کے نکالنے کے لیے ٹیکنالوجی آپ کی بہت بڑی مدد کر سکتی ہے. یہ لیکن یوز وہی کر سکے گا جو پڑھا لکھا ٹیکنیکلی ساؤنڈ. اگین لاسٹ کوشچن ہے, لیکن لاسٹ کوشچن تھوڑا سا میرا جو ہے شاید وہ لگے آپ کو کہ سخت سوال بھی ہے, لیکن میں آخر میں بس پوچھنا چاہوں گی, اب یہ بتا دیجئے بس لاسٹلی کہ یہ جو اسٹریٹ کرائمز, کیونکہ میں نے اس پہ پورے پروگرام میں آپ سے بات نہیں کی, اور بہت ہمارا ایشو ہے بہت بڑا, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کراچی میں, پاکستان میں, سندھ میں ہے, یہ اوور آل دنیا میں بھی ہے. ہمیں پوری دنیا کے فیکٹس اگر اٹھائیں تو ہمیں بہت جو ہے وہ سرپرائزنگ فیکٹس ملتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ تو دنیا کے بڑے مہذب یافتہ اور بڑے جدید ممالک اور شہروں کا بھی مسئلہ ہے یہ. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات بھی ہے اور سمجھنے کی بھی, اور پھر وہ لوگوں کے اپنے سینٹیمنٹس بھی جڑے ہیں, کیونکہ کسی کا اپنا پیارا چلا جائے اس کے سامنے تو وہ کسی ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے جو چیز واپس آ سکتی ہے لیکن وہ پیارا واپس نہیں آ سکتا, تو اس لیے لوگ شاید ہمارے بہت زیادہ اس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں ود دیئر ہارٹ اینڈ فیلنگس. مگر ایٹ اے سیم ٹائم یہ بھی اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ, دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ود ان دا ڈپارٹمنٹ جو کالی بھیڑ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, اور پھر ایک تیسرا جملہ ہم اسی میں ایڈ آن بہت سنتے ہیں کہ جی تھانے بکتے ہیں. تو اس کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے آپ کیا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں اور کیا ہے آپ نے سو فار؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے, اور خاص طور پہ جو وائلنس ان اسٹریٹ کرائم ہے وہ تو بہت بڑا ایشو ہے, جس میں قیمتی جان کا ضیاع ہوتا ہے یا کوئی آدمی زخمی ہوتا ہے. فیملی کے لیے, پوری سوسائٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس کے پھر ہمیں عوامل بھی دیکھنے چاہیے. یہ صرف میں سمجھتا ہوں پرسنلی ان مائی ہمبل اوپینین کہ یہ صرف پولیسنگ ایشو نہیں ہے, اکنامکس سے بھی ریلیٹڈ ہے. آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے یہ چیزیں گھٹ جاتی ہیں. یہ انفراسٹرکچر سے بھی ریلیٹڈ ہے, جس روڈ پہ پاٹ ہولز زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی وارداتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, اور یہ یعنی کہ سوسائٹی کے بہت سی چیزوں سے جڑا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو صرف پولیس کے تناظر میں ویسے مجموعی طور پہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے, لیکن سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے کہ اور کیا ایشوز ہیں. لیکن ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے, اور خاص طور پہ وائلنس میں نے جس طرح کیا اس میں 3-4 چیزیں جو ویریبلز ہیں, پہلے میں اس کی بات کروں گا. اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کرائم بہت ایزی ہے کرنے میں, یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, الٹیمیٹلی پکڑے جاتے ہیں, ان میں بہت سے مارے بھی جاتے ہیں. جو صرف پچھلے سال میں آپ کو بتا دوں 8,500 اسٹریٹ کرمنل ہم نے پکڑے, گرفتار کیے, اور اس سال ان کی 6 مہینے گزر چکے ہیں, ان کی تعداد ریشو پہلے سے بھی زیادہ ہے. اور جو تقریباً 129 جو پچھلے سال مارے گئے تھے, 1048 زخمی ہوئے تھے جو پکڑے گئے تھے. یہ دونوں ریشو بھی پہلے سے زیادہ ہیں اس سال, لیکن وائلنس بھی بڑھا ہے ڈیفینیٹلی, اس سے بھی نہیں. تو اب اس کا ایشو کا اصل بنیاد جو ہمیں جانا پڑے, ایک تو پولیس ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہیں. میں نے جس طرح بتایا کہ 8,500 اگر اسٹریٹ کرمنل ہم پچھلے سال پکڑے تھے, اس سالوں کی تعداد ابھی 6 مہینوں میں جو ریشو چل رہا ہے تو یہ ہم کافی ایکسیڈ کر لیں گے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے, ان میں ایک وجہ جو مین چیز ہے وہ ہے ڈرگس کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ڈرگس کی خاص طور پہ جو یہ سنتھیٹک ڈرگس آئے ہیں, ان کی وجہ سے یہ ہمارے بچے یہ جو یوز کرتے ہیں وہ وائلنس پرون ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی بات پہ جو کرمنل یہ ڈرگس لیتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہمارے جو ایکسپیرینس ہے کہ وہ لوگوں کو زخمی اور اس طرح کا وہ کرتا ہے. تو ڈرگس کو ہم نے کنٹرول کیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے پیمانے پہ ڈرگس پہ آپریشن چل رہا ہے, وہ گٹکا مین پوری سے لے کے ایون ہارڈ ڈرگس جو ہیں
یہ سنتھیٹک ڈرگس بھی اس میں آ گئے, کوکین آ گئی, ان کو پکڑ اور ان پہ کرنے کے لیے ہم کافی سندھ پولیس کوشش کر رہی, پورے سندھ میں, کراچی میں ہم نے بہت زیادہ کیے ہیں. اور جو بات آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی کہ اس میں اگر کوئی بھی پولیس والا ہو, ایسے نہیں کہ پائے نہیں گئے, بہت سے پولیس والے سینئر لیول تک جو پائے گئے ہیں تو ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے, نہ صرف وہ سسپینڈ ہوئے ہیں, ان کے خلاف بڑی انکوائریز, اور بہت سو نے ان میں دے ہیو بین ڈسمسڈ فرام سروس. اپنی پولیس سے ہم ان کالی پیڑوں کو نکال بھی رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بعد کوئی ادارہ اپنی ساکھ اور ہر چیز اپنی افیکٹونیس برداشت برقرار نہیں رکھ سکتا. وہ ہم بالکل اس کا ہمیں ادراک ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے اس کے علاوہ پھر ویپن ہے, illicit ویپن. عام طور پہ اس میں جو ویپن زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ پسٹل, ہینڈ گن ہے, اور ہینڈ گن یہ زیادہ تر illicit ویپنس آتے ہیں, کراچی میں نہیں بنتے, یہ باہر سے آتے ہیں. اب اس میں ہم بہت سے اور ادارے, جس میں ایکسائز پولیس ہے, جس میں ANF ہے, اینٹی نارکوٹک فورس ہے, اور اس میں کسٹم ڈپارٹمنٹ, ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ بارڈر سے ان کا آنا اور مختلف جگہوں سے, خاص طور سے بلوچستان ہمارے لیے درد سر ہے بدقسمتی سے, وہاں سے یہ زیادہ تعداد میں کراچی میں ڈرگس بھی آ رہے ہیں, اور یہ بھی اس کی سدباب کے لیے ہم نے کوشش, اپنی ٹیمیں بھی لگائی ہوئی ہیں یہ, اور بہت بڑی کھیپیں پکڑی بھی جا رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل کنسنسس بلڈنگ کی بات ہے, بارڈرز کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کی بات ہے, اور پلس جو ہمارے انٹر پروونشل باؤنڈریز ہیں اس میں پولیس, ایکسائز, رینجرز, ہم سب نے اکٹھے مل کے کام کرنے کی بات ہے, جو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. اور اس پہ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں, سی ایم صاحب کی لیول تک میٹنگ ہو چکی ہیں, انہوں نے ہمیں بلایا. منسٹر جو ANF کا اینٹی نارکوٹک فورس کے منسٹری آف ڈرگ کنٹرول ہے, ان کے پاس میٹنگ ہو چکی ہیں, تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ویپن, جو illicit ویپن ہے, غیر قانونی اسلحہ ہے, اور ڈرگس, اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کیے بغیر ہم اپنی وہ اچیو نہیں کر سکتے جو کہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. باقی فوکس ہمارا سب اس طرف ہے. کراچی پولیس کا جو کیلنڈر ایئر ہے بڑا ٹف ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ عید کے دنوں میں پوری پولیس مارکیٹس میں, دوسری جگہوں پہ ڈیوٹیز انجام دے رہی تھی, تو یہ بھی ہمارے کرائم جو کنٹرول ہے اس کو تھوڑا بہت متاثر کرتا ہے. تو ابھی ایک دم سے پھر محرم شروع ہو جائے گا, اور اس سے پہلے جو کراچی میں مختلف ایگزیبیشنز, مختلف ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, ان سب کو ہم نے سیکیورٹی دی ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس میں بھی ہمارا ٹھیک ٹھاک وقت گزر جاتا ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بھی ڈیٹیچ کر کے پولیس کو اس کو فوکس اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم سمجھ کے انشاءاللہ کر رہے ہیں. اس سے آگے فیوچر میں ہمیں رزلٹ اچھا ملے گا. بہت شکریہ جاوید عالم اوڈو صاحب, کراچی پولیس چیف ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اور ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے, اور یقینی طور پہ آج کا پروگرام بہت آپ کے معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. کوشش بھی یہ کی کہ ان سے جو ہے وہ سوال وہ کر سکیں جو کنسٹرکٹیو ہوں, اور جن کے اوپر ہم ریزلٹ اورینٹڈ کوئی بات کر سکیں, نہ کہ صرف تنقید برائے تنقید کی جائے. وہ تو ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں عمومی طور پہ, لیکن کوئی ایسی بات بھی ہو جس کا کوئی سدباب بھی ہو, کوئی ریزلٹ بھی ہو, کوئی نتیجہ بھی ہو. سو اسی کے ساتھ اپنی میزبان ردا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.